Okay. Hello. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Thank you for putting up this picture, Fatma. साइमा की भी याद आ गई. साइमा जो हमारे साथ खड़ी हैं, इन्होंने हमारे साथ YLC पहली शुरू की और 5 साल तक हमारे साथ चलाई. So I'm very happy she's showcased है. कैसे हैं आप कामरान? अल्लाहु अकबर. है बहुत ना? अच्छा हूँ. हाँ, फिट. अल्हम्दुलिल्लाह. और आप सबको देखकर बड़ी खुशी होती है. इस YLC से आप क्या लेके जा रहे हैं? ये तो हमारी अपनी 23rd थी, 23 YLCs हमने कर ली. मैं ये कहूँगा कि इस दफ़ा भी रिचार्ज हो के जा रहा हूँ. इन लोगों की तवानाई को मैंने अब्जॉर्ब किया है और मैं बहुत मुतमईन हूँ कि हमारा जो मुस्तकबिल है इन बहुत ही काबिल और पुरजोश अवाम के साथ है. दुआ भी ज़रूरी है और अमल भी ज़रूरी है. अमल के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं. द शो मस्ट गो ऑन. ये इस दरवाजे से निकल कर बुझ ना जाए. आप लोग सब चिंगारी लगी हुई है, इस चिंगारी को आगे कैसे लेके जाना है. करंट टू करंट, किसी को हाथ लगाओ टड़िंग उसमें से रोशनी निकले. नेल्सन मंडेला ने कहा था, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ द डार्कनेस इनसाइड अस, वी आर अफ्रेड ऑफ द लाइट इनसाइड अस, बिकॉज इफ वी रिकग्नाइज द लाइट वी विल हैव टू बिकम रिस्पॉन्सिबल. तो हमारी गुफ्तगू है कि आप किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने जाएं. 23 साल में हमने क्या जमा किया और क्या देखा. कामरान, योर वॉइस ऑन दैट. मैं इस बात का कायल हूँ कि शिरीन का ये जज्बा जो था, इन्होंने इसका इजहार किया बहुत अर्ली 1997 में, 98 में आपने इसका इजहार किया और मैंने इनकी तायीद की, सपोर्ट की मैंने. तो आई एम इन सपोर्ट. शी इज़ द प्रिंसिपल who actually had this intense passion कि कुछ रुकावट जो है, दुश्वारियाँ जो हैं, उनको अबूर करके आगे बढ़ना है. और मैं इतना इंस्पायर हुआ कि जब इस खातून में इतना कमिटमेंट है, इनका ख्वाब इतना खूबसूरत है, तो मैंने कहा कि फिर इनको जो भी सपोर्ट मैं दे पाऊँगा मैं दूँगा. तो यकीन जाने अब जो सिलसिला मैं देखता हूँ इसमें ये कहूँगा कि शिरीन के लिए ये एक अमानत है, मेरे लिए ये एक अमानत रही है और इसमें ख़यानत करना जो है बड़ा ख़तरनाक होगा. कि KZR का प्रोजेक्ट था और जब ये प्रोजेक्ट हुआ तो शिरीन और मैं और साइमा हम तीनों ने मिल के ये गुफ्तगू की कि इस सिलसिले को हमने शुरू तो कर दिया है, द शो मस्ट गो ऑन. और इस जज्बे से बच्चे ने माँ को जन्म दिया. YLC बच्चा था और माँ उसकी SOL बनी. स्कूल ऑफ लीडरशिप जो है वो असल में YLC की पैदावार है ताकि YLC को जारी और सारी रखा जाए. अच्छा, और SOL का जो मकसद है वो ये कि जैसे आपने देखा होगा बहुत से फ्रेंचाइजेज़ होते हैं, मैकडॉनल्ड्स हो गया, KFC हो गया, फैल गया, उनका जाल फैल गया. हमारा कतन ये गोल नहीं है. हम चाहते हैं कि आप सब अपने अपने इलाकों में, अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपनी कम्युनिटीज़ में जो भी ख्याल, जो भी मसला जिसको आप हल करना चाहते हो उसके अलमबरदार बन जाओ. और जो कुछ आपने यहाँ से एक दूसरे से सीखा है और हमसे सीखा है उसको थोड़ा प्रोसेस करें और देखें कि कौन सा दुनिया का मसला है जिसका हल मैं बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और उसके हवाले से आप अपनी तंजीम का आगाज़ करें और हम आपके साथ हैं. तो ये झंडियों की लड़ाई नहीं है, ये यकीन जानो एक बहुत प्यारा हदफ है जो हमें हासिल करना है. हमें अपने घर से शुरू करना है, अपनी ज़ात से शुरू करना है, अपने आप को ठीक करते हुए, घर को ठीक करते हुए, मोहल्ले को बेहतर करते हुए, मुआशरे में बेहतरी लानी है. और आप यकीन जानो वो दिन दूर नहीं है कि जब हम पूरी दुनिया में बेहतरी लाएंगे, दुआ कमा रहे होंगे, दिलों में जगह बना रहे होंगे. कल YBG ने बड़ी प्यारी बात की थी और मैं चाहता हूँ कि उसको ज़रूर एम्फसाइज़ करूँ, क्योंकि अमानत क्या है? अमानत एक ख़याल है. अमानत क्या है? एक अज़्म है. अमानत क्या है? एक सलाहियत है. आपने जो कुछ हासिल किया अब आप पे लागू हो गया है कि उसको आगे बढ़ाओ. एक अच्छा लीडर, और ये है यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस, एक अच्छा लीडर वो होता है, हाँ, एक अच्छा लीडर वो होता है जो एक अच्छा फॉलोअर होता है. कल YBG ने एक बात कही थी तो शायद उसमें आपके जहन में कन्फ्यूजन आ जाए, ठीक है. और वो YB यूसुफ बशीर
انہوں نے یہ کہا تھا کہ فالوور نہیں ہونا ہے, لیڈر کو کمپینینس کی ضرورت ہے. میں آپ کو صرف اتنا ضرور بتاؤں گا کہ ایک اعلیٰ فالوور ایک بہت اچھا لیڈر بنتا ہے. ان کا جو مقصد تھا کہنے کا وہ یہ تھا, اندھی تقلید سے بچو, اندھی تقلید سے بچو. اس نے کہہ دیا تو پیچھے لگ گئے, نہیں, اپنی عقل استعمال کرو. اور فالوئنگ میں اگر دیکھیں تو کچھ لوگ اپنی انا کو فالو کرتے ہیں, وہ خطرناک ہے, میں نے کہہ دیا ہے تو تمہیں کرنا ہے, یہ انا ہے. کچھ لوگ دوسروں کو فالو کرتے ہیں, یار یہ ٹرینڈ چل رہا ہے, یہ فیشن ہے, اس میں چل پڑو. یہ وہ خطرناک پہلو ہے فالوورشپ کا جس سے بچنا ہے. تیسرا جو اصول کا فالوئنگ ہے نا, آپ سب کو اور مجھے اصول فالو کرنے ہیں. اور یہ آپ دیکھیں کہ 6 دن ماشاءاللہ زمران اور ایم ٹیز اور وائی ایف جس طرح آپ کے ساتھ چلے ہیں, کس چیز کو ہم سب فالو کر رہے تھے؟ اصول کو, وہ نارمز کو. اور اس میں انسان ہے, غلطیاں ہو رہی تھیں, لیٹ ہو رہے تھے, یہ سب ہو رہا تھا اپنی جگہ. لیکن اگر ہم ایک اچھا فالوور بنیں گے تو ہم پھر ایک بہتر اور اعلیٰ قسم کے لیڈر بنیں گے. اور یہ امانت جو ہے اس کو آپ کو آگے لے کے جانا ہے. عظمت ہم سب چاہتے ہیں, یاد رکھو عظمت کردار میں ہے, کرسی میں نہیں. اور یہ بھی یاد رکھو کہ ہم سب فرق ہیں, ہم سب فرق ہیں. ہمیں کھلے ذہن سے ایک دوسرے کو سمجھنا ہے اور تہمت نہیں لگانی. شیرین نے ڈاگما کا ذکر کیا تھا. ڈاگما کا اردو جو ہے وہ ہے کتے کی ماں, ڈاگ ماں. سمجھ میں آیا؟ تو ہم نہیں چاہتے کہ آپ کسی بھی ڈاگما کا شکار ہوں. اور ڈاگما کا ایک آسان طریقہ سمجھنے کا یہ ہے کہ میں صحیح ہوں اور تم غلط ہو. دوسرا کیا ہے؟ رسپیکٹ. اب ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ بہت آنیسٹ ہیں لیکن رسپیکٹ سے فارغ ہیں. ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ہیں جو رسپیکٹ سے بھرے ہوئے ہیں لیکن آنیسٹ سے فارغ ہیں. اب فار ایگزامپل میں آتا ہوں نیچے اور کہتا ہوں کہ بھائی السلام علیکم, بڑی دور سے آئے ہو بیٹا, تھک گئے ہو گے ہیں, 2 منٹ ٹھہرنا میں آتا ہوں. یار یہ مصیبت آئی ہے, اس کو نمٹاؤ. تو میں نے یہاں رسپیکٹ تو شو کی ہے لیکن یہاں کیا ہو رہا تھا؟ منافقت. تو ہمیں اس سے بھی بچنا ہے. تو H+R کرنا ہے. اگر H-R کیا تو ظلم ہو جائے گا, اور اگر ہم نے R-H کیا تو منافقت ہو جائے گی. ان دونوں کو ملا کر ایک دوسرے سے مخاطب ہونا ہے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ خلوص آئے گا, پھر لو آئے گا. اگر میں کسی کے ساتھ خلوص میں نہیں ہوں تو تعلق کہاں سے بنتا ہے؟ شیرین اور میرا بہت بہت لمبا ہمارا سفر رہا ہے ساتھ, اور میں شیرین سے یہ ضرور کہوں گا کہ ہم دونوں سے زیادہ فرق 2 لوگ نہیں ہوں گے. شیرین میں اور مجھ میں بہت فرق ہے لیکن ہمارا ساتھ رہا ہے, تقریباً 30 سال ہو گئے ہیں. تو شیرین کے لیے ضرور تالیاں دو کہ کیسے اس نے اس شخص کو مینیج کیا. تو شیرین یہ بتائیں کہ کون سا وہ پیغام ہے جو آپ چاہتی ہیں کہ the show must go on but with what idea, وہ ضرور بتائیں. بالکل. پہلے تو یہ لاسٹ ڈے پہ میں تھینک یو کرتی ہوں. شروع ہم نے کیا, کامران نے مجھے ساری سکلز سکھائی تھی, مجھے کچھ نہیں پتا تھا اس ٹریننگ کے بارے میں. اس کو ٹھیک ہے وائلسی کا خیال آیا, مل کے ہم نے یہ کیا. اس کے بعد عمیر نے اٹھایا, لانگجیوٹی کی بات کریں, عمیر نے مجھ سے 2012 میں ہیلم اٹھایا SOL کا, پھر حماد آیا, اس کے بعد وقار آیا. میں نے کچھ نہیں کیا, یہ سلسلہ خود ہی چلتا رہا. جب آپ بیج پکا بولیں, اور سب سے زیادہ یہ کہ باتیں صرف نہیں کریں, ایکشن کریں. میرے لیے قریب SOL کیوں اب تک اتنے سالوں سے چل رہا ہے, کیونکہ اگر میں جو چاہتی تھی ہو جائے وہ میں نے کیا. وہ کبھی کسی سے توقع مت کرو جو خود نہیں کرو گے. پھر اسی طرح فاطمہ نے بھی وائلسی کرائی, وقار نے 12 وائلسیز کرا لی ہے, پھر زامران پیدا ہو گئے اور ہماری زندگی میں آ گئے. زامران, آئی ایم سو گریٹفل ٹو یو. اسی طرح علی بیٹھے ہیں, سارے بچے جو آپ کے وائفس ہیں, دے آل وائنگ ٹو بیکم دا نیکسٹ چیمپ ایز ویل. ایک تو یہ میرا شکریہ کرنا تھا. دوسرا آپ کے لیے, آپ کے میں نے ساروں کے آپ کمیونٹی پروجیکٹس ابھی دیکھے جو آپ نے فلپ چارٹس پہ لکھ رہے تھے. بہت درد بری کہانی ہے, چائلڈ لیبر, چائلڈ ابیوز, چائلڈ مینٹل ہیلتھ, افغان ریفیوجی ایشوز, دے آر سو ہارٹ رینچنگ.
Just two things I'd like you to have a mindset about. اگر ہم پرابلمس کو ہی دیکھتے رہیں گے, یعنی کہ بیماری کو ہی دوائی دے دے کے کوشش کریں گے کہ کسی طرح یہ زخم اور درد ٹھیک ہو, ایک طریقہ تو یہ ہے جو ہم کر رہے ہیں بڑے عرصے سے. یونائٹڈ نیشنز, ورلڈ بینک, یو ایس ایڈ اربوں روپے پاکستان میں ڈالتا ہے. افسوس, کیونکہ وی آر ورلڈ سیکنڈ بگیسٹ فلینتھراپک کنٹری. ہمیں ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے. آئی ایم ایف کے لون کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اگر ہم ذمہ دار ہو جائیں. ایک شادی پہ کتنا خرچتے ہیں, اس سے ہم کتنی بستیاں آباد کر سکتے ہیں. تو آپ پلیز, جو آپ نے پرابلم سٹیٹمنٹ لکھی ہے, فار ایگزامپل میری گفتگو ایک گروپ سے چل رہی تھی کہ چلڈرن آؤٹ آف اسکول چلڈرن, آپ اپنے سے 5 دفعہ کیوں پوچھیں یہ آؤٹ آف اسکول کیوں ہیں. آؤٹ آف اسکول میں لے جانا ایشو نہیں ہے. وہ تو ہم نے برٹش کاؤنسل کا SOLF نے ایک پروجیکٹ کیا تھا, اس میں ہم نے لاکھوں بچوں کو بیک ٹو اسکول لے کے گئے, بٹ لاکھوں اور بیٹھ گئے پیچھے, بیکاز دیٹس ناٹ دا سولوشن. آپ پوچھیں وائی آر دے آؤٹ آف اسکول, تو میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا کیونکہ ماں باپ کو اویئرنیس نہیں ہے ایجوکیشن کی. اچھا, کیوں اویئرنیس نہیں ہے ماں باپ کو؟ کیونکہ انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا. تو اب کیوں ان کے ساتھ ایسا ہوا نہیں ہے؟ بیکاز کلچرل کمپلیکیشنز ہیں. اچھا, تو بچوں کا اب اسکول لے جانے سے نہیں کچھ فرق پڑے گا, اس کلچرل کمپلیکیشن کو اپنا مدعا بنائیں, اپنا کانٹینٹ بنائیں. کیونکہ آپ کمیونٹیز میں, جیسے شاہ صاحب نے بڑا اچھا سمجھایا, ڈیزائن تھنکنگ کرنے, ایمپتھائز کرنے کمیونٹی میں جائیں گے, وہ کبھی یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ ہمارا کلچرل ایشو ہے. وہ کہیں گے جی پیٹ خالی ہے, صحت اچھی نہیں ہے, دکان نہیں چل رہی, پیسے دے دو. وہ پیسے کنزمپشن میں اور گٹر میں جاتے جائیں گے اور کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. جب تک کمیونٹی اپنا بیڑا خود نہیں اٹھائے گی. ہم نے بلوچستان کے میں ایک پرائمری ایجوکیشن کا ورلڈ بینک کا پروجیکٹ کیا تھا, گاؤں, بلکہ گاؤں سے بھی چھوٹے بستیوں میں جا کے, جہاں لینڈ لارڈز نے خود اپنی زمین دی تھی کہ پرائمری اسکول کھولیں. 3 سال کا وہ ورلڈ بینک پروجیکٹ تھا. میں اس کا پوسٹ ایویلیویشن کرنے گئی تھی کہ اب اس کی لانگجیوٹی, یہ سفر آگے کیسے چلے گا. میں ماؤں کو جا کے ملی, ان کی جھونپڑیوں میں جا کے میں نے دیکھا اندر کم خواب کی رضائیاں پڑی ہوئی تھی, ڈنر سیٹ پڑے ہوئے تھے, ہر چیز مہیا تھی. ہم نے کہا اب 3 سال کا پروجیکٹ مکمل ہوا, اب آپ نے اپنے بچے کے 10 روپے دینے فی مہینے تاکہ وہ پڑھتا رہے. ہم نے کہا نا جی. انہوں نے کہا 10 روپے ہم نہیں دیں گے, آپ کہیں سے لے کے آئیں ورنہ بچہ اسکول سے نکال لیں گے. یہ جو بیماری ہے نا محتاجی کی, یہ اس کو اٹیک کریں. اگر مجھے یہاں کوئی مچھر کاٹتا ہے تو میں اس کو کھجا کے زخم بنا دیتی ہوں. اگر میں کھجاتی رہی وہ زخم گہرا ہوتا چلا جائے گا. اگر میں کچھ اور کرنے لگ جاؤں کھجانے کی بجائے تو میری توجہ اس زخم سے ہٹ جائے گی اور میں اس کنسٹرکٹیو کام پہ چلی جاؤں گی. دس از کالڈ ڈونٹ اسکریچ دا ایچ. ڈونٹ اسکریچ دا ایچ. آؤٹ آف اسکول, ریفیوجیز, جو اتنے آپ نے لکھے, یو اسکریچنگ دا ایچ. دیٹس ناٹ دا سولوشن. اس کے پیچھے جو گہرائی میں جا کے دیکھیں, اس کو اپنا سوشل ایکشن بنائیں اور کمیونٹی سے کروائیں. آپ کا جو کریکولم بنے گا, جو ڈیفائن پروٹوٹائپ, جتنی آپ نے سولوشنز نکالنی ہے وہ کمیونٹی سے بنوائیں. سب سے پہلی چیز, بچے کم پیدا کریں. میں نے خود ایک پروجیکٹ کیا تھا جس میں مولوی صاحبوں کے لیے مسجدوں میں خطبے لکھے تھے, شریعہ پڑھ کے, قرآن پڑھ کے خطبے لکھے تھے, مولویوں کو دیا تھا, اور مولویوں نے جمعے کی نماز سے پہلے وہ خطبے پڑھے تھے. تو اس علاقے میں برتھ ریٹ کنٹرول ہوا, اور جو کم بچے تھے ان کو بہتر زندگی, بہتر نشو و نما, بہتر تعلیم, ماں باپ کی توجہ, ماں کی صحت. اگر 9 بچے ایک ماں پیدا کرتی ہے, اس کی اپنی کیا صحت رہ جائے گی کہ وہ بچوں کی تربیت کر سکے گی. اس کے اندر تو جسم میں خون بھی نہیں رہتا, تو اگلی نسلیں کیسے کوالٹی کی بنے گی. پلیز کمیونٹیز کو مچھلیاں پکڑ کے مت کھلاؤ, ان کو مچھلی پکڑنا سکھاؤ.
اگر ان کے ساتھ کچھ کرو تو اپنے ذہن سے ایک لفظ بالکل نکال دو اور وہ ہے مفت. ہم مفت تعلیم دیں گے, ہم مفت صحت دیں گے. آپ صرف فقیر اور پیدا کر رہے ہیں اور محتاجی پیدا کر رہے ہیں. اس قوم کو محتاج کے گڑھے میں گھسائے جا رہے ہیں, اور یہ سب سے انسان کی نیچ پوزیشن ہوتی ہے جب انسان یہ ہاتھ ایسے کرتا ہے. دنیا میں جو قومیں ہاتھ ایسے لے کے جاتی ہیں وہ ہمیشہ جھکتی رہتی ہیں اوروں کے اور غلامی میں رہتی ہیں, اور جو دینے والی بنتی ہیں وہ ہمیشہ کامیاب. لوگوں کو دینا والا بناؤ, میک دیم گیورز انسٹیڈ آف ٹیکرز. آپ نے اپنے بچے کے ساتھ کیا کرنا ہے کہ یہ 2 اور بچوں کو پڑھائے. اگر اس کے پاس 10 روپے بھی نہیں ہیں تو وہ اپنے محلے کی صفائی کرے, وہ دوسرے گھر میں جا کے شیشے صاف کرے, دکان میں جا کے وہاں کی آرگنائز کرے, وہاں بیٹھ کے کچھ سیکھے, وہ جا کے دوسرے گھر میں 2 اور بچوں کو کچھ سکھائے, اس کو ذمہ دار بنائیں. اس سے کردار بنتا ہے, ورنہ صرف محتاجی بڑھتی ہے. پلیز آئی ڈونٹ وانٹ یو 223 kids ٹو گو اور آپ ہزاروں لوگوں کو اور غافل بنا دیں جسٹ بیکاز مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں کسی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو لے کے چلوں. اٹس ناٹ اباؤٹ یور ایگو, جیسے کامران نے ابھی کہا ہے. ڈونٹ پیسیفائی یور ایگو, اوکے. اٹ ٹیکس toughness and courage to make people do their things instead of you doing it for them. It requires a lot of courage. But do it with them initially and then let them do it themselves, please. Free کا لفظ اپنے ذہن سے بس نکال دیں. That's what I see how the show will go on. Because I don't want to do any more wild seas. I don't want to do anything with SOL anymore. مزہ یہ ہے کہ اتنے وائلسیز کرنے سے 180 یوتھ آرگنائزیشنز کھل گئی ہیں. یعنی وہی کامران کی بات کہ اتنے میک ڈونلڈس کے برانچز, ہم نے ایک جگہ بھی پیسہ انویسٹ نہیں کیا اور ہماری 180 برانچز کھل گئی ہیں. آپ دادو, لڑکانہ, صادقآباد, خیرپور, نوشہرہ, سوابی, کدھر بھی چلے جائیں, آپ تربت, گوادر چلے جائیں, کوئٹہ چلے جائیں, اتنی ہماری یوتھ آرگنائزیشنز ہیں جو خود اب فنڈنگ لے کے اس کام کو آگے بڑھا رہی ہیں. And we see each of you as at least 20 youth organizations coming up from here. Yeah. At least. آپ جیسے کامران نے کہا, آپ آواز اٹھائیں. SOL کی ٹیم تیار ہے, میں تیار ہوں, کامران تیار, ہم آپ کے پاس پہنچ جائیں گے. Just to set the base. کہاں کھڑے ہو کے فلائی آف, لانچ, راکٹ کو لانچ کرنا ہے. اپنے کمیونٹی کے لوگوں کو شامل کریں تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ ہینڈز آن کام کریں. زامران نے مجھے صبح بتایا, I was congratulating him کہ تم نے کر لیا وائلسی. کہتا ہے میں ایک بالکل فرق انسان بن گیا ہوں, میں ایک اور لیول پہ اب سوچنے لگ گیا ہوں. آپ نے وہ سوچ ڈالنی ہے, لوگ خود ہی اڑیں گے. انسان کی قابلیت پہ بھروسہ کرو, انسان اپنے مسئلے خود حل کر سکتا ہے. آپ نے صرف اس کو ایمان دلانا ہے, کانفیڈنس دلانا ہے کہ تم اڑ جاؤ. تو شیرین, میں ایک ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایک مثبت انقلاب لانا چاہتے ہیں, کس خیال کو لے کے آگے بڑھیں. ہیں تو بہت سے خیال, لیکن وہ جو 3 کاف والا شیرین تمہیں یاد ہوگا, میرے خیال سے اگر آپ اس 3 کاف کو اپنے ساتھ رکھیں نصب العین کے طور پہ, اس پہ خود سے جئیں اور پھر اس 3 کاف کو آپ آگے پھیلائیں. مثلاً پہلا کاف جو ہے وہ یہ ہے, اور میں چاہوں گا کہ جب میں کہہ دوں تو آپ ریپیٹ کیجئے گا, کسی کو اپنے سے کم مت سمجھو. دولت کے اعتبار سے, شکل و صورت کے اعتبار سے, نسل کے اعتبار سے, معاشرے میں جو مقام ہے اس کے اعتبار سے, کسی کو اپنے سے کم مت سمجھو. اگر تم اپنے آپ کو بادشاہ تصور کرتے ہو, جس سے مل رہے ہو وہ بھی بادشاہ ہے. تو پہلا اصول تو یہ ہو گیا. دوسرا کاف جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنا گناہ کتنا ہی کم کیوں نہ لگے, اپنا گناہ کتنا ہی کم کیوں نہ لگے, اسے کبھی کم مت سمجھو. اپنا گناہ کتنا ہی کم کیوں نہ لگے, اسے کبھی کم نہ سمجھو. اور تیسرا, معافی مانگ لو, ہاں, غلطی تسلیم کر لو. بالکل, بیکاز مجھ سے غلطی ہوئی ہے نا,
اور میں یہاں پر ایک سفید چادر کی مثال YLC میں اکثر دیتا ہوں, اس پہ کلوز کروں گا اپنا کامنٹ, پھر آپ آئیے گا. اور وہ ہے تیسرا کاف, دوسرے کی نیکی کتنی ہی کم کیوں نہ لگے اسے کبھی کم نہ سمجھو. اگر ہم ان خیالات کو سمجھ کر اپنی زندگی میں نافذ کر کے اور آگے بڑھائیں, آپ یقین جانیں ایک مثبت انقلاب ہوگا. پالیسی میکرز, آپ کے جو بیوروکریٹس ہیں, جو پبلک سرونٹس کہلاتے ہیں, جو ہمارے سیاستداں ہیں, آپ ہیں, سوشل ایکٹیوسٹس ہیں, سول سوسائٹی ہے, ہم سب مل کر اس معاشرے کو کہاں سے کہاں لے جا سکتے ہیں. مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں پاکستانی کیسے ہیں؟ میں نے کہا یہ تو بڑا فضول سوال ہے. اللہ کی مخلوق کیسی ہے؟ پوٹینشل سے بھری ہوئی ہے. آپ افریقہ جائیں, آپ امریکہ جائیں, آپ چائنا جائیں, آپ پاکستان آئیں, آپ انڈیا جائیں, حضرت انسان احترام کا مستحق ہے. اس کو صرف یہ بتانا ہے کہ تم ہو کون. تم لامحدود امکانات کی دکان ہو, تم ایک لامحدود امکانات کی دکان ہو. تو کسی کو اپنے سے کم مت سمجھو, لوگوں کو جگاؤ, نیند سے جگاؤ, اور کہو کہ جب ذمہ داری لوگے تو کسی پہ الزام نہیں لگاؤ گے, اور جب ذمہ داری لوگے کسی بھی نتائج کے تو ترقی خود سے آنا شروع ہوگی. اور یہ وہ خیال تھا جو میں چاہتا ہوں آپ آگے لے جائیں. اور میں کنکلوڈ کروں گا وتھ پپو ریرے. آپ سب کے سب ایک نعرہ لگائیں گے, میں کہوں گا پپو, آپ کہیں گے ریرے. پپو پپو. اچھا, اب اس میں پپو ریرے میں 4 الفاظ ہیں. پریکٹیکل, اردو ہے عملی. پاسبل, اردو ہے ممکن. یہ ہو گیا پپو, پریکٹیکل, پاسبل. پھر آئیے رے پہ, ریئلسٹک, حقیقت پسند, اور پھر وہ ہے ریلیونٹ. ریلیونٹ یعنی متعلق, کہ بھئی آپ اگر ایک ڈرائی کلیننگ کی دکان چلا رہے ہیں تو پھر آپ ریسٹورنٹ کی تو بات نہ کریں نا, فوکس آپ کو رکھنا ہے. ریلیونٹ کا مطلب متعلق. پپو ریرے ہو گیا پریکٹیکل, پاسبل, ریلیونٹ, ریئلسٹک. 3 لوگ ہیں. ایک کا پپو ریرے کا ڈایا یہ ہے, اس سے باہر کی باتیں اس کے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں. ایک اور شخص ہے, اس کا پپو ریرے کا ڈایا, اور پھر ایک اور شخص ہے جس کا پپو ریرے کا ڈایا اتنا بڑا ہے کہ میں بنا نہیں سک رہا. جب یہ شخص اس سے مخاطب ہوگا, اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں. ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم سب پپو ریرے کا ڈایا لے کے بیٹھے ہیں. ایجوکیشن کیا ہے؟ اس ڈایا سے نکل اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے, اس سطح پہ لانا ہے, اور ادھر سے ادھر لے جانا ہے, تاکہ اب ایلون مسک کا پپو ریرے کا ڈایا اور ہمارا اور آپ کا پپو ریرے کا ڈایا میں فرق ہے. تو کتنا بڑا کر سکتے ہو, کتنا سوچ سکتے ہو. آپ جس دن یہ کہنا چھوڑ دیں گے کہ یہ ہو نہیں سکتا, اور اگر کوئی پوچھے کیسے, تو پھر میرے دوست نے جو آج بات کہی تھی وہ 3 الفاظ, 50% آف نالج, آئی ڈونٹ نو. تو سقراط نے بھی کہا کہ دانائی, وزڈم لائز ان سیئنگ اینڈ بلیونگ آئی ڈونٹ نو. بھئی مجھے نہیں معلوم, جب میں کہوں گا کہ مجھے نہیں معلوم تو پھر سیکھنا شروع کروں گا. تو کسی بھی پروپوزیشن کو کبھی یہ نہ کہنا یہ ہو نہیں سکتا. چھوٹی عقل کو بڑے معاملات میں لانا گناہ ہے. تو اگر مجھ سے کوئی کہتا ہے کہ کامران آپ چاند پہ جا کے مٹھی بھر مٹی لا سکتے ہو, میں کہتا ہوں بالکل لا سکتا ہوں. کہتے ہیں کیسے کرو گے؟ میں نے کہا وہ آپ سکھا دیں. نہ نہیں کہتا, کیونکہ اس کی قدرت میں کن فیکون ہے. تو اس سوچ کو بڑھائیں. ایجوکیشن از ناٹ اباؤٹ ڈگریز اینڈ GPAs, اٹس اباؤٹ ایکسپینڈنگ یور پپو. پپو. اوور ٹو شیرین. So we have 3 minutes left. آپ ہی کی ایک سٹوری ہے جو میں آپ کے پاس چھوڑ کے جاتی ہوں. ایک صاحب تھے, وہ جا کے نرسری سے ایک پودا لے آئے, یاد ہے, چھوٹا سا وہ سیپلنگ تھا, انہوں نے اس کو بو دیا. پہلا سال گزر گیا, کوئی فرق نہیں پڑا, وہ بڑا ہی نہیں. دوسرا سال گزر گیا, اس کی اتنی پرورش کی, اس کو کھاد دی,
تیز دھوپ سے بچایا, ٹھنڈ سے, پانی, روز آ کے باتیں کرنا, کچھ نہیں ہوا. تنگ آ کے 2 سال بعد وہ نرسری والے کے گئے اور کہا یہ تم نے مجھے کیا دے دیا ہے, یہ تو اگتا ہی نہیں ہے. نرسری والے نے کہا جہاں آپ نے 2 سال لگا دیے بس 1 سال اور لگا دے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ واپس آ کے 1 سال اسی طرح اسی پیار محبت سے اس کو کرتے رہے. تیسرے سال کے آخر میں 1 سال میں وہ 80 فٹ ہو گیا, 80 فٹ لمبا ہو گیا بیمبو. وہ پھر نرسری والے کے گئے, یہ کیا ماجرا ہے. تو اس نے کہا پہلے 2 سال وہ اپنی جڑ بنا رہا تھا تاکہ وہ 80 فٹ کو اٹھا سکے. آپ لوگوں سے میری گزارش ہے اس کہانی سے کہ صبر کرنا. صبر ڈزنٹ مین کہ آپ اسٹیڈیم میں تماشائی بن کے شو دیکھیں. آپ نے اسٹیڈیم میں اتر کے کھیلنا ہے, چوٹیں لگنی ہے, پسینے آنے ہیں, اسکریچز لگیں گے, گند ہوگا, بو آئے گی جسم سے. یہ صبر ہوتا ہے اور لگے رہنا ہے. مالی دا کم ہے مشکے پانا, ڈالتے چلے جاؤ. یہ مت دیکھو کہ بوٹا کب نکلا اور کتنا بڑا ہو گیا, وہ اپنے ٹائم سے نکل آئے گا. تو اپنی کمیونٹیز میں جا کے لگے رہو. آپ ایس او ایل کے ویب سائٹ پہ جا کے وائلسی پہ دیکھیں ہمارے پچھلے وائلسینز نے جو بیج بوئے ہیں وہ کیا کیا بن گئے ہیں. another thing is آپ صرف سوشل ایکشن میں صرف یہ فلانتھروپک ورک کا, سوشل ڈیولپمنٹ ورک کا نہ سوچیں, انٹرپرینورشپ کا سوچیں, تھیٹر کا سوچیں, پالیٹکس کا سوچیں. پلیز تھنک پالیٹکس. میرا وائلسی کا سب سے بڑا مقصد تھا کہ میں یہاں سے نیکسٹ پرائم منسٹر بناؤں گی انشاءاللہ. وائلسین پاکستان کا پرائم منسٹر نکلے گا. بٹ پالیٹکس میں آپ لوگ نہیں جاتے ہیں. اٹس اے ونڈرفل پلئنگ فیلڈ ٹو بی. سو وی وش یو آل دا بیسٹ. اللہ حافظ.